नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व फरीहु बिल हयातिद दुनिया, और वो खुश हैं, अतरा रहे हैं दुनिया की ज़िंदगी पर। और मल हयातुद दुनिया फिल आखिरति इल्ला मता, और नहीं है ये दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मामले में मगर बहुत थोड़ा सामान, बहुत थोड़ा। कौन लोग हैं जिनके बारे में हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, जो आखिरी आयत हमने पढ़ी आयत नंबर 25, क्योंकि ये जो तलावत की गई है आयत नंबर 26 है। वह यक्तऊन मा अमर अल्लाहु बिही अन युसला, अल्लाह के साथ अपने अहद को पूरे करने के बाद तोड़ देते हैं और क्या करते हैं, रिश्तों को काटते हैं, रहमी रिश्तों को काटते हैं। वह युफ्सिदूना, और फसाद करते हैं फिल अर्द, ऐसे काम करते हैं झूठ, धोखाधड़ी, बेईमानी, जिससे फसाद फैलता है, नाइंसाफ़ी। उलाइका लहुमुल लाना, अल्लाह ने कहा है कि वही लोग हैं जो लानत के काबिल हैं, वही लानती हैं, अल्लाह की रहमत से दूर हैं ऐसे लोग। उलाइका लहुमुल लानतु व लहुम सूउद्दार, और उनके लिए है बुरा घर। क्योंकि अब करते क्या हैं ऐसे लोग कि ये इनकी एक और जो जन्मी है या अल्लाह की रहमत से दूर लानती लोग हैं, उनके एक और अमल की तरफ इशारा है। वो फरीहु बिल हयातिद दुनिया, दुनिया ही की ज़िंदगी को सब कुछ समझ लेते हैं, उसी पर रहते हैं कि देखो मेरे पास कितना माल है, मेरे पास कितनी बड़ी जॉब है, मैं हुकूमत के किस ओहदे पर हूँ, क्या क्या मैं कर सकता हूँ, मेरी औलाद कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, मेरा बेटा ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, मेरी बेटी हार्वर्ड में पढ़ रही है, लम्स में पढ़ रही है, जो भी आज के ज़माने के हैं, अपने माल और औलाद में फ़ख्र जताना, दुनिया की ज़िंदगी को सब समझ लेना कि यार दुनिया ही सब कुछ है। आखिरत का मुंह से तो इकरार करना, लेकिन दिल में यकीन का ना होना। और आज हम सब मुसलमान अपने गिरोबानों में झांक लें, पूरे का पूरा फ़लस्तीन हमारे सामने तबाह हो गया, ना हम इhtजाज कर सके जितना करने का हक़ था, ना 54 मुल्क के जो सरबराहान हैं सब के सब, क्यों, वो फरीहुल बिल हयातिद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में इत्मीनान है कि बस हम बच गए, हम अपने आप को बचा लें। अल्लाह अकबर। आज पूरी दुनिया हमारे खिलाफ इकट्ठी है। एक छोटा सा मुल्क है इसराइल, लेकिन पूरी उम्मत मुसलमान को उसने नाको चने चुपवा दी है, यकीन जाने। जहाँ चाहता है, जो चाहता है कर गुजरता है। बड़ी बड़ी सुपर पावरों को उसने अपने हाथ में लिया हुआ है। जब हम आते हैं कि कौन कौन सा ब्रांड है, तो सारे ब्रांड लगता है कि इसराइली बना रहा है शायद। कितना मुल्क है, वजह क्या है, हमने वो काम ही नहीं किया जो करना था। उनका जहन, वो ज़हीन भी बहुत हैं और साजिश भी उतनी ज़्यादा है। वो समझते हैं कि सारे इंसान जो है ना, ये तो हमारे लिए मवेशी जानवरों की तरह है, हमें असल में अल्लाह के बेटे और अल्लाह के चहेते, ये तो हमारे लिए पैदा किया गया है। जिस तरह हम समझते हैं ना कि ये गाय, भैंस, बकरी ये हमारे लिए हैं, ये हमारे फ़ायदे के लिए हैं, हमें दूध देते हैं, चलो इनको चारा तो खिलाना ही पड़ेगा। इसी तरह उन्होंने पूरे निज़ाम को सूद में ऐसा जकड़ लिया है कि ठीक है, इनको भी कुछ ना कुछ मिलता रहे, और पूरा निज़ाम जो है उनके हाथ में है। जर्मनी से शुरू हुआ, इसलिए तो हिटलर ने जब होलोकॉस्ट हुआ था तो उसको पता था कि ये कितनी खतरनाक कौम है, पूरी दुनिया को आस्ता आस्ता उन्होंने जकड़ लिया। आज चाहे किसी मुल्क का भी बादशाह हो, अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन वहाँ जो भी सदर आता है, जब तक के यहूदी ना चाहे तो वो नहीं आ सकता, जब तक कि वो उनकी इमाम पर ना आता है कि मैं जो तुम कहोगे वो करूँगा। जो बाइडेन था तब भी फ़लस्तीन में वही हो रहा था, और लोगों का ख्याल था कि क्योंकि ट्रंप का पिछला दौर जो है वो बड़ा बेहतर था, जंगें रोकी थी, कि वो जंगें रोकेगा, लेकिन ट्रंप ने उससे ज़्यादा आकर तबाही मचाई फ़लस्तीन में। हम मुसलमान हो सोच के नाखून कब लेंगे, कब तक दुनिया की ज़िंदगी पर अतराते रहेंगे? मौत तो आनी है, ज़िल्लत की मौत आए या इज़्ज़त की, तो क्यों ना इज़्ज़त की मौत की तरफ आए। अवाम भी खड़ी हो, हुक्मरान भी खड़े हों, क्या होगा? कुछ भी नहीं। आज अगर 54 मुल्कों की फ़ौजें इकट्ठी कर लीजिए तो ये करोड़ों में जाएंगी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इतनी पावर भी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह बाकी भी मुल्क, तुर्की हो या ईरान हो, बहुत सारी जो है जंग लड़ना चाहते हैं। अवाम चाहती है कि ये जुल्म बर्बरियत बंद हो। अवाम इंशाअल्लाह ताला जब हुक्मरान खड़े होंगे तो उनके साथ खड़ी होगी। हमारी फ़ौजें खड़ी हों, हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े होंगे।
اس ناانصافی جو ہو رہی ہے، جتنا ظلم ہوا ہے نا فلسطین میں، اللہ اکبر، جس کے دل میں ضمیر ہے اس کا دل تو خون کے آنسو روکتا ہے۔ اللہ سے فریاد کرتے کہ اللہ کیا کر سکتے ہیں، سوائے اتنا ہی کہ چلو ہم وہاں تو نہ جا سکتے ہیں، چلو جو مدد بھیج سکتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہے، بس اس سے زیادہ تو ہمارا کچھ بھی کنٹریبیوشن نہیں ہو پاتا۔ وہ کتنی پہنچتی ہے کتنی نہیں پہنچتی یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ جو بھی گروپ کام کر رہے ہیں، جو آپ کو پسند ہے مدد ضرور بھیجیں، دعائیں بہت زیادہ کریں، اللہ کے آگے میں اور آپ بہت زیادہ گر کرائیں۔ یہ دنیا کی زندگی میں اگر ہماری آج بھی اس طرح یہ عیش و عشرت چل رہی ہے، یقین جانے میں جب جاتا ہوں گیریزن یا کہیں بھی جہاں شادی حال بنے ہوئے ہیں بہت زیادہ، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمیں کوئی تکلیف ہے ہی نہیں۔ میرے بیٹے کی شادی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، وہ رسومات جس کو ویسے ہی منع کیا اللہ نے، سیگریگیشن کوئی نہیں، اور اتنا اونچی میوزک کے کان پڑی آواز نہ ہے، کہاں ہم جائیں گے؟ کیا ہم اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہیں؟ کیا جو لعنت کا لفظ آیا ہے آج میرے اور آپ کے لیے نہیں آئے گا جب ہم ایسے کام کریں گے؟ جب ہم سے کوئی غریب مانگے تو رشتہ دار مانگے تو کچھ دینا، اور پھر شادیوں پر اربوں روپیہ لگ رہا ہے، کیا بنے گا ہمارا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہی کہا نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں کہ یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں۔ دکھاوا کیوں ہے؟ ایک فنکشن ولیمے کا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے خوشی کا دن، اور وہ بھی لڑکی والے کیونکہ لڑکی دیتے ہیں ان کے لیے تو نہیں ہے، لڑکا جتنی اپنی حیثیت ہے اس کے مطابق لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بس یہ ہے۔ سیگریگیشن ہونا چاہیے۔ میوزک نام کی کوئی چیز اسلام میں کہاں ہے میوزک؟ آج پڑھیں گے کہ دل کس کے ساتھ سکون پاتے ہیں، ہم اسی سورے میں پڑھیں گے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جو کہ دل جو ہے نا سکون پاتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میوزک کے ساتھ یہ میوزک روح کی غذا ہے، یہ بالکل غذا نہیں ہے روح کی، یہ تو مردہ کر دیتی ہے، ہمارے روح کو مردہ کر دیتی ہے، یقین جانے۔ اللہ اکبر۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑی سی چیز، تھوڑی سی قیمت کے لیے ہم نے پوری آخرت گوا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص دنیا اور آخرت کی زندگی کا اگر چاہتے نا تقابل کرنا، کمپیریزن کرنا، تو کیا کرے؟ اپنی انگلی ڈالے سمندر میں اور دیکھے کہ اس پر کتنا پانی لگا ہے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی، اور آخرت پورا سمندر ہے جس کا نہ کوئی کنارہ نہ جس کی تہ کا ہمیں پتہ۔ تو کس کے لیے میں اور آپ لگے ہوئے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو دنیا ہی کو سب سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں میرے پاس اتنا مال آ گیا، میرے اتنے پلازے بن گئے، میرا یہ کچھ ہو گیا، میرا وہ کچھ ہو گیا۔ الحمدللہ مال کمانا منع نہیں کیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، لیکن اللہ کی راہ میں دیتے تھے، اللہ سے بہت ڈرتے تھے، اللہ کے حقوق ادا کرتے تھے، جنگیں بھی لڑتے تھے، سب کچھ کیا۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام پورے یورپ میں گونجتا ہے۔ سب سے پہلے پولیس کا نظام بنایا ہے، پھر فوج جو ہے وہ 4 مہینے کے بعد 4 مہینے رہ سکتی، اس کے بعد آئے گی گھر، فوج کا نظام، فوج شہر سے باہر رہے گی، ان کو پتہ ہوگا کہ ہم نے جنگیں لڑنی ہیں، ان کو وظیفے دیے جائیں گے، ان کو تنخواہیں دی جائیں گی، یہ سارے نظام تو ہم نے دیے دنیا کو، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ہم نے پیچھے اپنی قسط میں پڑھ لیا تھا کہ کیا کہاں ہے، کیا حال ہے ہمارا، کہ ہمارا نہ 3 میں نہ 13 میں نہ 13 کسی میں تو مسلمانوں کا آتے نہیں نام نا، ہمارے فیصلے وہ کرتے ہیں، یہود و نصارہ کرتے ہیں یا کوئی اور کرتا ہے، ہم تو کرنے کے قابل ہی نہیں ہے اس قابل۔ اور جب کوئی کرنے کی کوشش کرے اس کو راستے سے ہٹا دو، کیونکہ پیچھے سپر پاور نہیں چاہتی کہ کوئی بھی بندہ ان کے خلاف بولے، جب کوئی بولے گا ان کو انکار کرے گا تو ہٹا دو، بس یہی چل رہا ہے ہمارے پاکستان میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ ہمارے لیے یہ ملک اتنا قیمتی ہے، اس کے لیے تو ہماری جان بھی حاضر ہے، کیونکہ اس کو ہم نے بڑی قربانیوں سے لیا ہے، بہت قربانیوں سے۔ کتنے لاکھوں لوگ بیچارے قتل ہوئے، کتنے شہید ہوئے، اور کتنی لاکھوں عورتوں نے، ہزاروں عورتوں نے اپنی عزتیں لٹوائیں، اور ہزاروں نے اپنی جان دریاؤں میں کود کر جانے اپنی عزتیں بچائیں اس کے ساتھ۔ اور اسی نعرے پہ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہاں ہے اس کلمے کا جو ہم نے پڑھا تھا، جس پر دیا تھا، کہاں ہے وہ قائم؟ کہاں ہے وہ شریعت قائم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور جس کو قائم کر کے آپ نے دکھا دیا؟ کیونکہ آپ کا تو مشن ہی یہی تھا، آپ کو تو بھیجنے کا مقصد یہی تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، آپ کو تو بھیجے اس لیے کیا تھا۔ 3 دفعہ یہ آیت آئی ہے، 3 دفعہ، اللہ اکبر، سورہ فتح میں، سورہ صف میں، اور سورہ توبہ میں۔ کیا آپ کا تو مقصد یہی تھا؟ آپ کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ پورا ایک کامل شریعت دے کر اور دین حق دے کر، الہدیٰ اور یہ قرآن دے کر، تاکہ آپ اس کو قائم کر دیں۔ الہدیٰ یہ ہدایت، کامل ہدایت یہ قرآن ہے، اس کے قانون اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، اور پھر صحابہ نے ہمارے لیے عمل کر کے دکھا دیا۔ ہم کہیں جی اللہ کے رسول تھے، انہوں نے تو کر دیا، بعد میں کیسا ہوگا؟ خلافت راشدہ پڑھ لے،
پڑھ لیں آج دنیا جو ہے وہ کیوں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو یاد کر رہی ہے، اس لیے وہ بعد کے بڑے دور زبردست ادوار تھے، حضرت عثمان کے دور میں بڑی ترقی ہوئی، بعد میں مسئلے ہوئے کیونکہ جب دیکھ لیا سازشوں نے کیا بستہ تو اسلام کو نہیں ہرایا جا سکتا، اب ان میں سازشیں شروع کرو، تو بعد میں سازشیں بھی ہوئی لیکن پھر بھی اسلام پھر قائم ہوا الحمدللہ، پھر گریٹ آٹومن امپائر بنی، سلطنت عثمانیہ بنی، اٹھ جاتے ہیں جو اٹھنے ہوتے ہیں، جو کچھ لوگ قربانی دیتے ہیں اس کا فائدہ پوری امت کو ہوتا ہے، اور جب کچھ لوگ اللہ اکبر جو اوپر بیٹھے ہیں اگر وہ اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے تو پوری امت نقصان اٹھاتی ہے۔ بہرحال اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ گناہ مال کی کثرت نہیں ہے، جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ مال جتنا کما لیں گے اتنا ہی ہمیں غنی ہو جائیں گے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، احتیاج ملے گی، بلکہ اصل گناہ تو دل کی بے نیازی ہے، دل اللہ کے دین کے لیے تڑپے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ادھر جنت منانے آئے ہیں، ساری خوشیاں ساری اپنی خواہشیں یہی پوری کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ اللہ اکبر، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ساری صحیح حدیثیں میں بیان کر رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، تو دیکھا کہ ایک حقیر کانوں والا ایک بڑا کمزور سا لاغر سا ایک بچہ مرا پڑا تھا بکری کا، اللہ اکبر، اس کے پاس گزرے تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اسے ایک درہم میں لینا پسند کرے؟ اللہ اکبر، صحابہ نے کہا اسے لے کر ہم کیا کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ زندہ ہوتا تب بھی شاید ہم اسے نہ لیتے ایک درہم کا، اور جب اب تو یہ مرا ہوا ہے اور اس سے اسمیل بھی آ رہی ہے اور اس میں عیب بھی ہے کہ یہ بہت ہی اس کے کان بھی سارے جو ہے وہ بھی کٹے ہوئے ہے یا حقیر کانوں والا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جتنا تمہارے نزدیک یہ حقیر ہے نا، اللہ کے نزدیک یہ دنیا کے مال و متاع اتنے ہی حقیر ہے جن پر تم ریجی گئے ہو، یہ دنیا اتنی ہی حقیر ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں یہ کافر کیا کہتے تھے، مشرکین مکہ کیا کہتے تھے ان پر کوئی حسی معجزہ کیوں نہیں ہے، وہ ایک ہی تان کہ یہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ سمندر پھاڑ دیتا تھا، ان کے لیے ساری مکہ کی زمین جو ہے وہ کیوں نہیں بن جاتی، سرسبز کیوں نہیں ہوتی، چشمے پھوٹ جائیں یہاں پر، حسی معجزہ دکھائیں، یا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کہہ دیتے تھے مردے کو کم بِإِذْنِ اللہ، تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا تھوڑی دیر کے لیے پھر مرتا تھا، یا بائی برتھ جو تھا وہ اندھا یا کوڑ کا مرض میں مبتلا جو شخص ہوتا تھا اس کو ہاتھ پھیرتے اچھا بھلا چنگا ہو جاتا تھا، یا بتا دیتے تھے تم گھروں میں کیا کھا کے آئے ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے کوئی حسی معجزے تو پیش ہی نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر، کوئی ظاہری معجزہ کیوں نہیں آیا؟ حالانکہ قرآن، یہ قرآن جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے معجزے آئے وہ نبیوں کے ساتھ آئے اور ختم ہو گئے، جب وہ نبی اللہ کے پاس گئے تو وہ بھی ختم ہو گئے۔ آج موسیٰ علیہ السلام کا عصا، یقین کریں ایک لکڑی کے سوا کچھ بھی نہیں، جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا تب اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہتے اس کے ساتھ کرتے، سمندر بھی پھاڑ دیا، 12 چشمے بھی پھوٹ پڑے، اژدہا بھی بن گیا، جادوگروں سے مقابلہ بھی کیا، یہ سب کچھ ہوا، لیکن آج سوائے ایک لکڑی کے ٹکڑے کے کچھ بھی نہیں، اور سب سے بڑی نشانی تو یہ قرآن ہے۔ اللہ اکبر، یہ سب بات ان کو پتہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے نبی آئے ان کو معجزہ دیا کہ میرا معجزہ کیا ہوتا ہے؟ جو عاجز کرتے، چیلنج آج بھی ہے بنی اسرائیل میں، پورا قرآن لے آؤ جنوں انس مل جاؤ، چیلنج آج بھی ہے سورہ ہود میں کہ 10 صورتیں ایسی بنا لاؤ اگر تم کہتے ہو، وہی عربی زبان ہے نا، لے آؤ، کیا عرب کے مشرکین ہوں اور کیا دنیا بھر کے علم والے ہوں، لے چیلنج قبول کر لے۔ پھر سورہ یونس میں کہا ایک صورت لے آؤ، اور پھر سورہ البقرہ میں کہا کہ نہیں لا سکے ایک صورت لے آؤ، اگر نہیں لا سکتے نا، اور ایک صورت یہ نہیں کہا کہ سورہ البقرہ لے آؤ، سورۃ الکوثر لے آؤ، سورہ والعصر لے آؤ، بنا کے لاؤ تو صحیح، اگر نہیں لا سکے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے۔ اور ایسے ہی کافر، ایسے منکر جو قرآن کا حق نہیں ادا کرتے، مسلمان ہونے کے باوجود بھی قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کا حق ہے تو ایسے ہی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کس لیے آیا ہے؟ قرآن اس لیے آیا ہے کہ اس کو ہم اتنی عربی تو ضرور سیکھیں کہ اس کا عربی ٹیسٹ میں پڑھنا سیکھ لے، اور پھر اتنی عربی ضرور سیکھیں کہ ہمیں براہ راست یہ برسات رحمت کی ہمارے دلوں پر برسے، اور پھر جو قرآن کہتا ہے، جس کو کہتا ہے کہ جو ہمارے لیے کرنے والے اعمال ہیں ان کو کرے، اور جس سے قرآن روکتا ہے اسے رک جائے۔ کوئی مانوس شخص جس نے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہ جانا، جس کو یہ حلال کہتا ہے جس کو حرام کہتا ہے وہ کرے، اور پھر اس کو اپنے اندر جذب کر اس کو سمجھ کر پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا، یہ قرآن کا حق ہے۔
جو ہر مسلمان پر، جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا اس پر ہے۔ سورہ عنکبوت میں بھی آتا ہے کہ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، کہتے تھے کہ کیوں نہیں اس پر کوئی آیت اتری، کوئی نشانی کیوں نہیں اتری اس کے رب کی طرف سے۔ کل انما الآیات عند اللہ، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری نشانیاں اللہ کے پاس ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تو کھلم کھلا خبردار تمہیں کر ہی رہا ہوں قرآن کے ساتھ۔ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا یہی معجزہ کام نہیں ہے ان کے لیے جو یہ معجزے مانگ رہے ہیں کہ یہ کتاب، یہ قرآن یقین جانے ہم نے تو اس کو ویلیو نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے قرآن کو پڑھ تو لیا، حفظ بھی کر لیا، لیکن اس کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں لائے نہیں ہے۔ وہ نظام وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو اللہ نے 3 دفعہ کہا ہے سورہ المائدہ میں کہ وہی ہیں فاسق، وہی ہیں ظالم، اور وہی ہے کافر مشرک۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم نے قائم کیا ہے وہ نظام، نہیں کیا تو پھر اپنے پر غور کرے۔ انڈیویجولی تو ہم سب کو کوشش کرنی ہے، باقی ایز اے ہول جتنی کوشش کر سکتے ہیں، اور جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جو جتنی بڑی پوسٹ پہ ہے، ان کی ذمہ داری ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ بہرحال وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اللہ فرمانا یہ کافی نہیں ہے ان کے لیے، ہم نے یہ کتاب اتار دی جو معجزے مانگنے ہیں، کہ کوئی نشانی مانگ رہے ہیں۔ سب سے بڑی معجزہ، سب سے بڑی کتاب تو یہ ہے، آج 1450 سال کے بعد بھی ایک لفظ کا بھی، ایک آیت کا بھی اس پہ فرق دیا ہے۔ یہ کس کی نشان ہے؟ اللہ کی، کہ اللہ فرمائے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے یہ ذکر اتارا ہے اور اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ سورہ ہجر میں انشاءاللہ پڑھیں گے ہم۔ اللہ اکبر۔ یتلیٰ علیہم، جو آپ ان پر پڑھ رہے ہیں، ان فی ذالک لرحمۃ وذکر لقوم یؤمنون، ہاں اس میں رحمت بھی ہے، اس میں نصیحت بھی ہے، اس میں پوری شریعت بھی ہے، اس میں عمل کرنے کی چیزیں بھی ہیں ان قوموں کے لیے جو ایمان لے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے ایمان کو چیک کرنا پڑے گا کہ کیا واقعی ہمیں ایمان ہے، ہم قرآن کے لیے وقت نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے، میں اور آپ۔ اللہ اکبر۔ کل ان اللہ یضل من یشاء، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، اللہ جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے۔ وہ لوگ جو ضد، تکبر، حق سے اعراض کی وجہ سے حق سے اعراض کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اور ضد ہے کہ نہیں مانیں گے، نہیں سنیں گے نہیں، کیونکہ جو بات کر رہا ہے وہ اس کیٹیگری کا نہیں جس کی بات ہم سنیں۔ ہم سے تو کوئی آگے ہارورڈ کا بڑا پروفیسر آ کے کہے گا تو شاید ہم سن لیں گے، پھر بھی عمل ہم اپنی مرضی سے کریں گے۔ ضد ہے، حق سے اعراض اختیار کرتے ہیں۔ اللہ زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیں، بلکہ جو حق قبول نہ کرے، اللہ اکبر، اسے اللہ ہدایت نہیں دیتا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور جو لوگ کہتے ہیں نا جی اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں، تو آپ کو کہیں گے لوگ کہ اللہ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ چاہے بھٹکا دے، تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ یہ آیت پڑھ لیں، آیت نمبر 27 ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، ہاں جو رجوع کرے گا نا اس کتاب کی طرف تو اس کو ضرور اللہ ہدایت دیں گے۔ تو آج میں اور آپ ارادہ کریں، رمضان کے دن چل رہے ہیں، آج ہم دیکھیں کہ قرآن اور رمضان کا کیا تعلق ہے۔ یہ رمضان کو جو فضیلت ملی ہے وہ اس قرآن کی وجہ سے ملی ہے۔ ہم سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے رمضان میں اتارا، تو اسی وجہ سے رمضان کا مہینہ اتنا قیمتی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ہدایت اسی ملتی ہے جو اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کرتا ہے، جو لینا چاہتا ہے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور یہ کون لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پا لیتے ہیں۔ یہ قرآن کی بارش ہوتی ہے تو پھر دلوں پر سکون آ جاتا ہے، پھر کم ہے یا زیادہ ہے تو شکر ادا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کیسے کام کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے، کم ہے تو صبر کرتے ہیں اور صبر کے ساتھ اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ اکبر، میوزک جو ہے وہ روح کی غذا ہے کہتے ہیں لوگ، اور پھر اپنے آپ کو دیکھ لیں، آج جتنے بھی میوزیشین ہیں، جتنے گانے والے ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کے زندگیوں کا انجام دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، جبکہ اللہ کا اعلان عام ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ یہ قرآن کی بارش جہاں برستی ہے نا، جہاں قرآن کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، یقین جانیں جب قرآن پکڑا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے قرآن کی طرف لے کر آیا، یہ اللہ ہی لے کر آیا ہے، میں شاید کبھی بھی نہ آ پاتا، یہ تو اللہ ہم جیسے نالائقوں کو لے آتا ہے۔ 48 سال 49 سال کی عمر میں آیا، قرآن پڑھنے نہیں آتا تھا، عربی ٹیسٹ میں نہیں پڑھنا آتا تھا، سمجھنا اور اس پر بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن
الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر اللہ کی مدد ہاں اسپیشل میرے لیے آئی. میں تو سمجھتا ہوں میرے لیے کہ اللہ نے مجھے اپنے کام پہ لگا دیا. قرآن جتنا سیکھتا، کاروبار بھی چلتا رہا، کاروبار نہیں چھوڑا الحمدللہ. اس لیے کہ میں اگر کاروبار چھوڑ دیتا تو لوگ کہتے ہیں جی لو جی یہ تو بس جو دین میں لگتا ہے تو وہ دنیا سے فارغ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے الحمدللہ. آج بھی میں معذرت کے ساتھ اللہ سے بڑا ڈرتے ہوئے یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھ سے دونوں ہی کام لے لیے. میں نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ اللہ نے کروایا. بلکہ ایک کمپنی جو ایک محفل میں جس میں بیٹھتا تھا انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے حجت بن جائے گا. تو یہ حجت کیا بننا ہے، میری کیا اوقات ہے، کس کے لیے کیا بننا ہے. لیکن میں صرف ترغیب کے لیے باتیں کر رہا ہوں. 49 سال کی عمر میں قرآن پکڑا 11 سال پہلے، اور الحمدللہ جب پکڑا تھوڑے ہی عرصے بعد 6 مہینے بعد سیکھنا شروع کیا. اور اس کے بعد اور 1 گھنٹے کی کلاس، صرف زیادہ لمبا کلاس بھی نہیں لیتا تھا، اور 1 گھنٹے کی کلاس اور 42 آیتیں سیکھی. اس کے بعد خود بورڈ لگایا اور 42 سکھائی. اس کے بعد قرآن 10 پارے تقریباً میں نے لکھ کر ایک لفظ کھول کر پڑھایا کہ اس طرح بنتا ہے. اور اس طرح کرتے کرتے الحمدللہ ایک دفعہ قرآن اپنی مارکیٹ میں ختم کیا، مسجد میں، ایک دفعہ گھر میں مکمل کیا الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور پھر اللہ کی توفیق سے یہ پیغام ٹی وی پر جو میں کر رہا ہوں پیغام، یہ قرآن آسان، کیونکہ یہ قرآن ہے یہ آسان. اگر آسان نہ ہوتا تو میرے جیسا نالائق کیسے آ، جس نے دنیا میں کوئی تعلیم اتنی بڑی نہیں تھی، صرف FSC کر سکا، آگے پڑھ ہی نہیں سکا، کاروبار میں آ گیا تو کیسے قرآن پڑھا سکتا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17، 22، 32، 40، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے آسان کیا اس قرآن کو تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے. تو یقین کریں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس سے زیادہ آسان تو میں نے کوئی بھی اپنا سبجیکٹ نہیں پایا جتنا قرآن آسان ہے. صرف نیتیں کرنی ہیں ہم نے، نیتیں. جو کہتے ہیں نا 14 علوم 21 علوم ورنہ بھٹک جاؤ گے، کوئی بھٹک نہیں سکتا. یہ قرآن سے بھٹک جائیں گے ہم. صرف نیت اپنی خالص لیں کہ اللہ کے لیے کرنا ہے. اللہ میری نیت کو بھی خالص کر دے، اس میں جو کمی کوتاہی ہے اللہ اس کو معاف کر دے. اللہ ہدایت کرے سے بچا لے، اللہ عجب سے بچا لے. اصل بات یہ ہے کہ قرآن ہی ہے جس سے نے میرے دل کو اطمینان دیا. بس بڑی بے چینی تھی مجھے، کاروبار بھی تھا، دوستوں کی محفلیں بھی تھی، سب کچھ تھا، دل میں بے چینی. اور یقین جس دن سے یہ قرآن ہے ایسے لگتا ہے دل میں اطمینان آ گیا ہے. میرے ملنے والے بہت سارے کہتے ہیں، آج میں 60 سال سے بھی الحمدللہ 4-6 مہینے زیادہ ہوں، تو مجھے کہتے ہیں کہ جو پہلے تو 50 سال کی عمر میں تھا یا 49 سال کی بھی، تو اس وقت تیرے چہرے پہ اتنا کھچاؤ تھا. آج میرا چہرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے، صرف اس کے کرم سے اور یہ قرآن کی برکت سے، اس کو پڑھنے پڑھانے کی برکت سے الحمدللہ وہ کھچاؤ ختم ہو چکا ہے میرے چہرے پر. وجہ کیا ہے؟ اور الحمدللہ میں نے کاروبار بھی کیا. آج بھی میں 3 دن اپنے کاروبار پہ جاتا ہوں. کاروبار میرے بیٹے کر رہے ہیں، لیکن میں پھر بھی جاتا ہوں وہاں پر، اور 3 دن میرا جو ہے وہ اللہ کے اس قرآن کے ساتھ گزرتے ہیں. اس کو لکھنا، اس کو بیان کرنا، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے کروا لیتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور یہ سب کچھ لا حول ولا قوت الا باللہ، کچھ بھی نہیں ہے قوت میرے پاس، استطاعت سب اللہ کی طرف سے دین ہے. صرف آنا ہے. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنا کوئی بڑائی بیان کرنی نہیں ہے، کہ میں انہی لوگوں میں سے ہوں، انہی لوگوں میں سے جو میری طرف بزنس کرتے ہیں، جو جوبیں کرتے ہیں، جن کی عمریں لنگ گزر گئیں، قرآن کا عربی ٹیسٹ بھی بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، انہی لوگوں میں سے ہوں. تھوڑا سا وقت نکالا، ارادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ کرنا ہے. تھوڑی مشکلیں آئی، لیکن مشکلیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی آسان کرتا رہا. اور پھر ایسی آسانی آئی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اب جیسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے جتنے بھی فیصلے کرے الحمدللہ میری دعا ہے، اور اسپیشلی یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے قرآن آسان سینٹر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. بہرحال دلوں کے چین، دلوں کا جو اطمینان ہے وہ تو صرف اللہ کے ذکر اس قرآن میں ہے. ذکر سے مراد قرآن کی تلاوت بھی ہے، ذکر سے مراد نماز بھی ہے، ذکر سے مراد اللہ کی تسبیحات بھی ہیں جس طرح کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جب جنت میں اللہ نے معراج کی رات میں جب ملا ابراہیم علیہ السلام سے، تو وہ بیٹھے تھے کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے، اور کہا کہ اپنی موت کو میرا پیغام دے دینا کہ جنت کی جو ہے زمین یہ بڑی اتنی بنجر نہیں ہے تو خوشحالی ولی، لیکن اس پہ ذکر کے پودے لگاؤ تو اللہ تمہارے لیے اتنے درخت لگا دیتا ہے جنت میں. بات یقین کی ہے، اصل بات ہی یقین کی ہے. نماز، دعا، تسبیح، اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا، صرف زبان سے ذکر نہیں بلکہ دل کی وابستگی کے ساتھ، پورے ہوش حواس میں پورے دل کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثال اس شخص کی جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو نہیں یاد کرتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے. جو اس کے دل میں اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے، یہ کتاب ہی نہیں ہے، اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، تو وہ تو مردہ ہے.
اور جو زندہ ہیں وہ تو اس کتاب کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں. یقین کریں یہ کتاب واقعی زندہ کرنے والی ہے. میں تو اپنے لیے بھی سوچتا ہوں کہ جو زندگی گزری وہ تو ایسے ہی گزری جیسے کہ مردہ تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے گھروں میں سے کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کتاب سنتے پڑھتے اور سنتے ہیں، اس پر تذکرہ کرتے تو ان پر فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کا ذکر اپنے پاس بڑے فرشتوں میں کرتا ہے. یہ آیت انسان کے اندرونی سکون کا راز بیان کرتی ہے. آج سب سے بڑا دنیا میں مسئلہ کیا ہے؟ ڈپریشن ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، 99 بیماری کی بیمار ہے، اس میں سب سے جو بڑی بیماری جس کو ہم سمجھتے ہیں، جو لوگ سائیکالوجسٹ بن رہے ہیں یا سائیکٹرسٹ بن رہے ہیں، کو مسئلہ کیا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی کہ سکون کیوں نہیں ہے. تو یہ اللہ کا ذکر تو ہے، اس کی طرف آ جائے. دنیاوی وسائل وقتی خوشی تو دے سکتے ہیں مگر دلوں کا حقیقی سکون نہیں آ سکتا. یہ صرف اللہ کی یاد میں ہے. اللہ اکبر، دل کا ٹھہر جانا، بے چینی کا ختم ہو جانا، ایمان والا مشکلات میں بھی جب اللہ کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف آتا ہے تو اس کا دل سکون پا جاتا ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے تو طوبیٰ ہے اور بڑا بہترین ٹھکانہ. انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں اس آیت پر مزید بات کریں گے. آیت نمبر 29 پر جتنا کہا جتنا سنا گیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق دے. ہم اسے سمجھ کر اپنے دلوں میں اتار لیں اور سمجھ لیں کہ یہ اتنا آسان ہے قرآن، اور اس کے بغیر ہمارا چھٹکارا نہیں ہے. القرآن حجت لک و علیک. یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے یا تو حجت بنے گا یا ہمارے خلاف حجت بنے گا. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن، کہ ہے میرے اللہ کے رسول مقدمہ پیش کریں گے کہ اللہ میری قوم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو آج اس قرآن کی طرف، کیونکہ اس قرآن سے ہمارا عروج آیا تھا اور اسی قرآن سے دوبارہ ہمارے زوال میں عروج آئے گا. واحد دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.